इर्द गिर्द के लोगों में देखो कि कोई इंसान जिंदा तो नहीं बच गया। कौम के लातात सिपाहियों में से एक बोलेगा। जब वो खूनखार लोग एक भी जिंदा इंसान को ना ढूंढ पाएंगे तो इनमें से एक कहेगा कि आज हमने इंसानों को कत्ल कर दिया है और अब इस जमीन के मालिक हम हैं। चलो आओ अब आसमान वालों को भी हलाक कर दें। ये कहकर ये तमाम लोग अपने तीरों और नेज़ों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से ये तमाम तीर और नेज़े खून आलूद होकर वापस जमीन पर आ गिरेंगे। जब ये फौज अपने तीरों और नेज़ों पर लगे खून को देखेगी तो कहेगी कि हमने पहले जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों को हलाक करके जमीन की बादशाही अपनी बना ली। अब हमने आसमान पर रहने वालों को भी हलाक कर दिया है, सो अब ये आसमान भी हमारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस का मफहूम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और मुनफरिद इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो दुनिया की सबसे पुरस्कार कौम याजूज माजूज के बारे में है। इस कौम का खुरूज कुर्ब क़यामत की चंद बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान मजीद में सूरह अंबिया और सूरह कहफ में इस खूनखार कौम का जिक्र किया गया है। अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताई हैं। इनमें से एक याजूज माजूज का ज़मीन पर फैल जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज की कौम से मुतल्लिक कई नई और मुफीद मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपने पहले ना सुनी होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि याजूज माजूज की कौम इंसानों पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पर याजूज एक कबीले का नाम है और माजूज दूसरे कबीले का, और इन दोनों कबीलों के अफराद इंसान हैं। आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि याजूज माजूज कोई अजीबो गरीब किस्म की मखलूक होगी जिसकी मुशाबहत किसी जिन या दरिंदे जैसी होगी। ये बात आलिम इस्लाम के मंजे हुए उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। तमाम बड़े उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि याजूज माजूज इंसान हैं मगर हद दर्जे के वहशी हैं। बाइबल में इस कौम को गोग एंड मैगोग का नाम दिया गया है। इब्रानी ज़बान में इस कौम को गोग यू मगोग कहा जाता है। याजूज माजूज जैसा कि हम जानते हैं अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। याजूज माजूज का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के 2 अल्फाज उजाज और अल-अज से निकला है। उजाज के मानी हैं खुश्क और सख्त, जबकि अल-अज के मानी हैं जब कोई दुश्मन आप पर बेहद तेजी के साथ हमला कर दे और आपको संभलने का मौका ही न मिले। इन अल्फाज के मानों पर गौर किया जाए तो हमें ये बात मालूम होती है कि याजूज माजूज तबीयत के एतबार से एक बेहद खुश्क, सफाक और सख्त मिजाज कौम होगी, और जब ये लोग इंसानों की बस्तियों पर हमला करेंगे तो इनकी तादाद और ताकत के आगे कोई इंसान न खड़ा हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे याजूज माजूज की तख्लीक पर। एक ज़माने तक मुसलमानों में ये बात आम थी कि एक मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे तो इन्हें ख्वाब में एहतलाम हो गया और मनी का एक कतरा जमीन पर मौजूद मिट्टी पर जा गिरा। इस मिट्टी से अल्लाह ताला ने याजूज माजूज की कौम को तख्लीक कर दिया। दोस्तों, ये एक बेबुनियाद और मन घड़त रिवायत है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। याजूज माजूज की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत याफिस अलैहिस्सलाम से पैदा हुई है। हजरत याफिस अलैहिस्सलाम तूफान नूह के बाद शुमाल की जानिब कूच कर गए थे और इनसे आगे पैदा होने वाली नस्ल भी इन्हीं इलाकों में परवान चढ़ी। रूस, चाइना, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप के चंद और ममालिक के बाशिंदे हजरत याफिस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। स्वीडन और नॉर्वे के पुराने बासी एक इंतहाई वहशी कौम हुआ करती थी जिसे आज के लोग वाइकिंग्स के नाम से जानते हैं। इस कौम के अंदर याजूज माजूज की झलक पाई जाती है। वाइकिंग्स भी कत्लो गारत और फितना और फसाद फैलाने में अपनी मिसाल आप थे, लेकिन क्या वो याजूज माजूज या इनकी कोई शाख थे या नहीं, इसका फैसला करना एक मुश्किल अमर है। दोस्तों, क्या आपके ख्याल में वाइकिंग्स का याजूज माजूज से कोई ताल्लुक हो सकता है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ रिवायात में ये बात भी दर्ज है कि याजूज माजूज के कुल 22 कबाइल हैं। इन 22 कबीलों में से 21 कबीले कत्लो गारत और जमीन पर फितना और फसाद फैलाते थे, और यही 21 कबीले हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार के पीछे कैद हैं।
ایک قبیلہ پرامن تھا، چنانچہ وہ ان جگہوں پر پھیل گیا جن کا نام ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک یاجوج ماجوج ترکوں کی ایک پوشیدہ نسل ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک صرف منگول اور تاتاری ہی یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک مسلمان سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے رہے۔ اس کی وجہ سکندر اعظم کی بے شمار فتوحات تھیں، لیکن پھر مسئلہ یہ بھی تھا کہ سکندر اعظم کا ذاتی کردار ایسا بالکل نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تعریف کرتا۔ پھر سکندر اعظم کے ہی دور میں ایران میں ذوالقرنین کا مقبرہ دریافت ہوا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں مزید معلومات مسلمانوں تک پہنچی اور یہ بات حتمی شکل اختیار کر گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس عظیم الشان اور خدا خوفی رکھنے والے بادشاہ کا ذکر کیا ہے وہ سکندر اعظم نہیں بلکہ اس سے بھی بڑے فاتح ذوالقرنین ہیں، جنہیں انگریزی زبان میں سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات درج ہے کہ ذوالقرنین نے شمال کی جانب ایک جنگی مہم کی۔ اس مہم سے پہلے وہ 2 بڑی مہمات مکمل کر چکے تھے اور دونوں میں اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار کامیابیاں عطا فرمائی تھیں۔ شمالی مہم میں ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو پہاڑوں میں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ یہ قوم کوئی زبان تک نہ جانتی تھی، تہذیب و تمدن سے ان کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس قوم نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف سے یاجوج ماجوج کی وحشی قوم ان پر حملہ کرتی ہے اور انہیں بے حد جانی اور مالی نقصان پہنچاتی ہے۔ انہیں اس قوم کے خلاف ذوالقرنین کی مدد چاہیے، اور اس مدد کے عوض وہ قوم ذوالقرنین کو کوئی بھی لگان یا ٹیکس تک دینے کو تیار تھی۔ ذوالقرنین نے اس قوم کو جواب دیا کہ مجھے تمہارے ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم لوگ بس مجھے جسمانی طاقت مہیا کرو۔ میں ایک دیوار بناتا ہوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان تاکہ وہ قوم ان پہاڑوں میں قید ہو جائے اور تب تک نہ باہر نکل سکے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ اس قوم اور ذوالقرنین کی فوج نے پہلے دونوں پہاڑوں کے بیچ زمین کھود کر بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ایک بے حد اونچی پتھروں کی بنی دیوار تعمیر کی گئی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کے برابر تھی۔ اس کے بعد اس دیوار پر لوہے کی چادریں ڈالی گئیں اور انہیں آگ سے خوب دھونکا گیا۔ جب یہ دیوار گرمائش سے سرخ ہو گئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ دیوار اتنی موٹی اور اونچی ہے کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتے اور نہ ہی اسے آج تک گرا پائے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے ارد گرد پہاڑوں کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ شاید وہ تمام کے تمام پہاڑ بالکل سیدھے ہیں کہ یاجوج ماجوج ان پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انسان اس قوم تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جن پہاڑوں پر چڑھنا ناممکن ہے ان پہاڑوں پر اترنا بھی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا سیدھے پہاڑوں سے متعلق یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں، وہ دیوار آخر ہے کہاں؟ موجودہ دور کے بڑے علماء کرام جن میں ڈاکٹر اسرار احمد اور شیخ عمران بھی شامل ہیں، ان کی رائے میں یہ دیوار کیسپین سی یا بحر قزوین اور بحر اسود یا بلیک سی کے درمیان موجود ایک لمبے اور وسیع پہاڑی سلسلے میں کہیں موجود ہے۔ یہ علماء قرآن و حدیث اور جدید سائنس کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے ہاتھوں ستائی قوم کی ملاقات کی جگہ یا عام زبان میں ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی منزل کا نام عین الحمیہ بتایا ہے۔ اس عربی لفظ کا مطلب ہے کہ ایسا پانی جس کی رنگت سیاہی مائل ہو۔ بحر اسود کو انگلش میں بلیک سی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی رنگت میں سیاہی مائل ہے۔ یہاں اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ ذوالقرنین کی تیسری جنگی مہم جو کہ شمال کی جانب تھی، اس کا پڑاؤ بحر اسود کے ساتھ سے شروع ہونے والے پہاڑی سلسلے پر تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ بحر اسود کے ساحل سے شروع ہوتا ہے اور کیسپین سی کے ساحل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کا نام دا کاکسس ماؤنٹین ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہاڑی سلسلے میں کئی جگہوں پر بڑے بڑے پہاڑ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے موجود ہیں، اور اس پہاڑی سلسلے میں بے شمار چھوٹے بڑے درے بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں کہ یاجوج ماجوج کو قید کی ہوئی دیوار اسی پہاڑی سلسلے میں کہیں موجود ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک عین الحمیہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے گرم ابلتا ہوا پانی، یا وہ پانی کہ جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہو۔
اب ان علماء کے نزدیک اگر سیاہ رنگت والا پانی اور باقی دو معنی کو جمع کیا جائے تو یہ لاوے سے متعلق بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا سیاہ رنگت اور بے حد گرم ہوتا ہے۔ ان علماء کے نزدیک ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کسی ایسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جگہ بقول ان علماء کرام نارتھ پول پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں کئی مقامات پر آتش فشاں موجود ہیں اور یہ آتش فشاں لاوا بھی اگلتے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود لفظ عین الحمیہ کے ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رائے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا یاجوج ماجوج نارتھ پول پر کسی جگہ قید ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں ان گنت ہوں گے اور شاید ان کی طاقت جس کے زور پر وہ دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے وہ جسمانی کم اور تعداد کے اعتبار سے بے پناہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مسلمان جنت میں جائے گا تو 999 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور یہ 999 لوگ یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ آسان الفاظ میں جب یاجوج ماجوج دنیا پر چڑھائی کریں گے تو اس وقت ان کی آبادی مسلمانوں کی آبادی سے 999% زیادہ ہوگی۔ فرض کریں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے تو اس حساب سے اس وقت یاجوج ماجوج کی تعداد 9,99,000 ہوگی۔ یاجوج ماجوج اس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے کہ دنیا کی کسی اور قوم نے اتنی بڑی تعداد نہ دیکھی ہوگی۔ یاجوج ماجوج دنیا سے خوراک اور پانی کے ذخائر کا تقریباً خاتمہ کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم جب دنیا میں خروج کرے گی تو ان کی منزل بیت المقدس ہوگی۔ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جنوب سے حملہ آور ہوں گے۔ بیت المقدس کے جنوب میں بحیرہ تبریہ ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب اس بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا اور بعد کے آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ ایک خشک بحیرہ تبریہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ تبریہ 53 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی صاف پانی کی ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ یہ بحیرہ 21 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس بحیرہ کے حجم کو ذہن میں رکھیں اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہوگی کہ جس قوم کا صرف ایک گروہ اس پوری جھیل کا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا۔ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر دوبارہ آنے کے بعد نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب تک دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ یاجوج ماجوج کو قید سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اللہ کے حکم سے گر چکی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ضمناً بتاتا چلوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یاجوج ماجوج نے ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا تھا۔ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑتے ہیں مگر پھر اس سے پہلے کہ وہ دیوار کو پوری طرح توڑ دیں ان کا سردار کہتا ہے کہ آج کے لیے بس، باقی دیوار کل آ کر توڑیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ رب العزت اس دیوار کو پھر اپنی قدرت سے پہلے جیسا کر دیتے ہیں اور اگلے دن یاجوج ماجوج کی قوم دیوار توڑنے میں پھر لگ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ تب ختم ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج کا سردار ایک دن کہے گا کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ سردار انشاءاللہ کا مطلب تک نہ جانتا ہوگا، اس کے لیے یہ محض ایک لفظ سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے یاجوج ماجوج اگلے دن دیوار ذوالقرنین کو توڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، بلکہ انسانوں کی کوئی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ایک عرصے تک یاجوج ماجوج زمین پر قتل عام، لوٹ مار اور فتنہ و فساد پھیلاتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ موجود مسلمانوں کی جماعت سخت مشکل اور آزمائش کا شکار ہوگی۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے جس سے یاجوج ماجوج کی ساری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی اور ایک ہتھیلی جتنی جگہ بھی خالی نہ ہوگی۔
مسلمانوں کے جانور یاجوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کر انتہائی تندرست اور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر ان لاشوں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن اتنا ہوگا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان ایک بار پھر اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے۔ اللہ رب العزت گدوں سے مشابہت رکھنے والے پرندوں کی ایک فوج بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد باران رحمت نازل کی جائے گی جو زمین پر سے یاجوج ماجوج کا خون اور باقی تمام گند صاف کر دے گی۔ مسلمان 7 سال تک یاجوج ماجوج کی قوم کے تیر، کمان اور ڈھالیں آگ جلانے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ اس دور میں ایک انار سے ایک پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی اور اس انار کی چھال کو مسلمان سایہ لینے کی خاطر استعمال کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائیں گے جو اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرے گی۔ اس کے بعد زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے جو کہ کھلے عام زنا کرتے پھریں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کی طرف کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بستی اور کوئی ایک قوم نہیں چھوڑی کہ جہاں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہ کیا ہو۔ یاجوج ماجوج کی طرف بھی لازماً کوئی نبی یا رسول ضرور بھیجا گیا ہوگا، مگر قرآن و حدیث میں ہمیں اس قوم کے جو حالات بتائے گئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں کہ اس قوم نے نبی یا رسول کو جھٹلا دیا ہوگا۔ یہ ایک وحشی اور انتہائی بد کردار قوم ہوگی۔ اس قوم کا کوئی اصول نہ ہوگا۔ اس قوم کا بس ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ تمام زمین والوں اور آسمان والوں کو ختم کر دیں اور دنیا کے بادشاہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔